बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 12वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा गजल में से नासिर काज़मी की गजल और उनका तारुफ सीखेंगे। तो अजीज तुलबा, शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। सबसे पहले नासिर काज़मी का तारुफ। नासिर काज़मी 1925 ईस्वी में पैदा हुए और 1972 ईस्वी में वफात पाई। आपका पूरा नाम सैयद नासिर सुल्तान था और नासिर तखल्लुस करते थे। शेर व अदब की दुनिया में आप नासिर काज़मी के नाम से जाने जाते हैं। आपने गजल गोई का बाकायदा आगाज 1940 ईस्वी में किया। दर्दमंदी, सोजोगदाज और अफसुर्दगियो अदासी के साथ साथ सादगियो पुरकारी उनके गुलाम की नुमायां खसूसियात में से है। इस हवाले से उनकी गजल मीर की गजल से मुशाबहत रखती है। नासिर की गजल में मौजूआत का तनू मिलता है। सकूते डाका से उन्होंने गहरा असर लिया, जिसकी झलक उनकी शायरी में बहुत वाज़ेह है। हिजरत की सोबतों और खूनी वाकयात और उनके साथ सकूते डाका के हादसे ने उनकी शायरी में सोदो राज का रंग और गहरा कर दिया है। उन्हें शायरी में आदमजी अदबी अनाम भी दिया गया। नासिर के असलूब की नुमायां खूबी लफ्जों की अफसुर्दगी, सलासत, रवानी और बयान की सदाकत है। अब हम उनकी पहली गजल का शेर नंबर 1 पढ़ते हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कुछ ताजा हवा चली है अभी। लहर के मानी है जज्बा, उठी बीदार हुई, पैदा हुई। अभी के मानी है इसी वक्त। ताजा, खुशगवार, हवा चलना, असर जाहिर होना। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह से है। मेरे परेशान हाल दिल में अचानक इस वक्त जज्बों से मामूर एहसास पैदा हुए हैं। जैसे इस वक्त दिल में खुशगवार असरात जाहिर हो रहे हैं। तशरीह। मीर सानी के लकब की हामिल शख्सियत, जिसे जमाना नासिर काज़मी के नाम से जानता है, वो शायर हिजरत कहलाते हैं। उनकी शायरी में हिजरत के वाकयात और उदास लम्हे देखे जा सकते हैं। वो तशरीह तलब शेर के मिसरा ऊला में कहते हैं कि हिजरत के कठिन मरहलों से गुजर कर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस दौरान कटे जिस्म, उजड़ी बस्तियां देखकर दिल उदासी का मरकज बन गया। इसने मुस्कुराना छोड़ दिया। उदासी और परेशानी में दिल गमगीन रहता है। ऐसे में अचानक दिल में खुशी की लहर का आना बाइसे हैरत है। शायर हैरान हो रहे हैं कि ये दिल अचानक क्यों उछल पड़ा है, दिल में ये खुशी क्यों कर आ रही है। बकौल शायर, मेरा दिल आज खुश क्यों कर हुआ साजद उदासी में। मेरा दिल आज खुश क्यों कर हुआ साजद उदासी में। परेशानी हवीदा है अभी तक उजड़े चेहरों पर। परेशानी हवीदा है अभी तक उजड़े चेहरों पर। अजीज तुलबा, दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कोई ताजा हवा चली है। इससे मुराद शायर को उदास मौसम में खुशी के झोंके महसूस हो रहे हैं। मायूसियों के अंदर उम्मीद दिखाई दे रही है। इर्द गिर्द मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। इन सब तब्दीलियों को देखकर शायर का दिल खिल उठा है। शायर की आंखों में उम्मीद के दिए रोशन हुए हैं। शायर इन हालात में खुशी को महसूस कर रहा है। बकौल शायर, ये किसके आने पर जाने लगी मुश्किल जरा देखो। ये किसके आने पर जाने लगी मुश्किल जरा देखो। कोई तो मुस्कुराया जो चमन में फूल महके हैं। कोई तो मुस्कुराया
جو چمن میں پھول مہکے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کا اصول اپنی جگہ ہے کہ ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی ہوتی ہے، اداسی کے پیچھے خوشی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے پیچھے راحت موجود ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں عزیز طلباء، شاعر کی زندگی کا کثیر حصہ اداسیوں میں گزرا ہے، اس لیے ہر اداسی کے بعد خوشی کا لمحہ تو ضرور آتا ہے۔ ناصر کاظمی ویسے بھی اداسی میں خوشی کے دیپ جلاتے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اچھے دنوں کی نوید سناتے رہتے ہیں۔ وہ دلوں کے اندر مایوسی کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے انہیں امید بہار کا یہ پیغام دیتے ہیں۔ بقول شاعر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ شعر نمبر 2۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شور برپا ہونا کے معنی ہے ہنگامہ ہونا، خانہ دل کے معنی ہے دل کی وادی میں، دل کے اندر۔ دیوار گرنا، محاورہ حادثہ ہونا۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے: ہمارے دل میں اچانک یہ کیسی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، گویا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی بہت بڑا حادثہ یا سانحہ وقوع پذیر ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ تشریح طلب شعر کے مصرع اولا میں شاعر کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ عجیب و غریب ہونے کو ہے کہ میرے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ رہی ہے، جو کسی سانحے کی علامت ہے۔ قانون فطرت ہے، جب ہماری زندگی میں کوئی غیر معمولی اور ناقابل یقین واقعہ وقوع پذیر ہونا ہو تو دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ جاتی ہے، اب نارمل ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، حالات نشیب و فراز کا شکار ہو جاتے ہیں، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ انسان گوں مگوں کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، اس کے حواس اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت شاعر کے ساتھ بھی ہے۔ بقول شاعر، یہ دل کی دھڑکنیں معمول سے کیوں ہٹ گئیں ساجد، یہ دل کی دھڑکنیں معمول سے کیوں ہٹ گئیں ساجد، مجھے ڈر سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا دنیا میں، مجھے ڈر سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا دنیا میں۔ دوسرے مصرے میں شاعر دیوار گرنا بطور محاورہ استعمال کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، جس سے مراد کوئی بہت بڑا واقعہ یا سانحہ ہو گیا ہے۔ ناصر کاظمی نے جس زمانے میں یہ غزل تخلیق کی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ زمانہ سانحہ وفات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہو۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سروں سے سایہ شفقت اٹھ گیا ہے، ہمارے قائد ہمیں تنہا اور اداس چھوڑ گئے ہیں، ہمیں ان کی اشد ضرورت تھی، وہ ہمارے لیے سایہ دیوار کی مانند تھے، دیوار آج گر گئی ہے، قائد ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں، اب زندگی کی تمام مشکلات ہمیں خود جھیلنا پڑیں گی۔ بقول شاعر، ہمارے واسطے قائد تھے دیوار کی مانند، ہمارے واسطے قائد تھے دیوار کی مانند، وہی دیوار دیکھو گر گئی ہے سامنے سب کے، وہی دیوار دیکھو گر گئی ہے سامنے سب کے۔ شاعر اس شعر کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی ہونی اور انہونی کا کھیل ہے، ہونی ہو کر رہتی ہے اور انہونی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھٹی حس عطا کر رکھی ہے، جو کسی بھی پیش آمدہ واقعہ کی طرف اشارہ کر دیتی ہے، جو واقعہ وقوع پذیر ہونے کے بعد محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسا ہی کچھ شاعر کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔
شاعر چھٹی حس کے محسوسات کو رقم کرتے ہیں کہ آج دل میں غیر معمولی شور برپا ہے جو یقیناً کسی انہونی کی طرف اشارہ ہے۔ بقول حسن نثار، ہونی کیا ہے اور انہونی کیا ہے؟ ہونی کیا ہے اور انہونی کیا ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کھونا ہو وہ کھو جاتا ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کھونا ہو وہ کھو جاتا ہے۔ شعر نمبر 3۔ بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ بڑی دنیا کے معنی ہیں دنیا بھر میں اور رونق دنیا میں جی نہ لگنا، دل نہ لگنا، جانے معلوم نہیں کس چیز کی کمی ہے، کون سی کمی ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے: میرا دل اس پر رونق دنیا میں کیوں نہیں لگ رہا، حالانکہ ہر طرف چہل پہل عروج پر دکھائی دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دل نہ لگنے کی کس چیز کی کمی باقی ہے۔ تشریح طلب شعر کے مصرع اولی میں شاعر اپنی اداسی اور پریشان حالی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر اپنے جان سے بھی پیارے وطن میں آ گئے ہیں، لیکن اس نئے وطن میں گہما گہمی انتہائی عروج پر ہونے کے باوجود میرا دل نہیں لگ رہا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آزاد ملک میں آ کر بھی میرے دل میں اداسی کیوں ہے۔ شاعر کا دل اجڑے ہوئے دیار میں لگ نہیں رہا۔ ایسی ہی کیفیات کا اظہار شاعر کے ایک مصرے میں پایا جاتا ہے: لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں۔ شاعر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ مجھے کون سی چیز اداس کر رہی ہے۔ شاعر کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کی کمی اس کی اداسی کا باعث بن رہی ہے۔ عزیز طلبہ، ہو سکتا ہے ہجرت کے دوران بچھڑنے والے پیارے اس کی اداسی کا باعث ہوں، اس کے دوست احباب اس کو یاد آ رہے ہوں، اس کے بچپن کے دوست اس سے بچھڑ گئے ہوں۔ شاعر نامعلوم چیز کی کمی کا شکار ہیں۔ ایک شاعر اس احساس کو یوں قلم بند کرتے ہیں: اے میرے ہمراز تجھ بن ایسے گھبراتا ہوں میں، اے میرے ہمراز تجھ بن ایسے گھبراتا ہوں میں، گویا ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں۔ شاعر اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت محض ملک اور جائیداد چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ ہجرت کرتے وقت انسان کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یادوں کو بھی چھوڑ کر آنا ہوتا ہے۔ شاعر ہجرت سے قبل ہندوستان میں اپنوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، پھر اچانک انہیں وہ گھر، وہ محلہ اور وہ دوست چھوڑنے پڑے جس کے بغیر وہ ہمیشہ ادھورا محسوس کرتا ہے۔ بقول شاعر، وہ جن سے زندگی چلتی ہمیں محسوس ہوتی تھی، وہ جن سے زندگی چلتی ہمیں محسوس ہوتی تھی، میں حیراں ہوں کہاں ساجد چلے وہ لوگ جاتے ہیں۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب زندگی میں محبت کرنے والے نظر نہ آئیں تو پھر بڑی دنیا میں بھی جی نہیں لگتا۔ زندگی نام ہی محبت کا ہے۔ جب پیارے زندگی کا حصہ نہ رہے تو اداسیاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ اس لیے شاعر بھی اداس زندگی گزارنے پر مجبور ہے، لیکن اسے اپنی اداسی کا سبب معلوم نہیں ہو رہا، بس کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، غزل کے باقی اشعار کی تشریح ملاحظہ کرنے کے لیے ویڈیو کا پارٹ بھی ملاحظہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ سلسلہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔